खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुश हैं, फ्रेश हैं? गुड मॉर्निंग, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी एक ज़बरदस्त टीचिंग है जो आज इसका एक हिस्सा हम करने की कोशिश करेंगे। एक प्रोफेटिक गुफ्तगू है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से, क्योंकि जिस तरह दुनिया के अंदर एक हैरान कुन चेंजेस हो रही हैं, खुदा के कलाम को समझना और अपने आप को तैयार करना खुदावंद यीशु के लिए बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, अपने मुश्किलात में फंसे रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इब्लीस की कि इंसान को उसकी अपनी ही शिकंजे में फंसा दो ताकि वो खुदावंद की आमद को उसके लिए कभी तैयार ना हो सके, उसके लिए कभी अपने आप को वार्म अप ना कर सके। आज मैंने दुआ में, रूह में फील किया कि हम इस मजमून पर भी बात करें, बजाय कि हम हर वक्त कलीसिया अपने प्रॉब्लम्स पर बात करें, वो भी करनी चाहिए, या सिर्फ शिफा पर बात करें, हम प्रोफेसीज पर भी बात करें। मेरे साथ खुदा का कलाम आपने खोलना है, चाहे आप बाइबल लाए हैं बाइबल खोलें, यशाया नबी का सहीफा अपने डिवाइस पे खोल लें, मोबाइल पे खोल लें। एक्टिव रहना, एक्टिव, ताकि आप तलावत भी समझें, खुदा का कलाम समझें क्या है, इसकी तशरीह समझें कि क्या है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम जाने लगा है, क्योंकि अब खुदा हम सब से बोलने लगा है, कलाम उसका है। मैं सिर्फ तशरीह करूंगा ताकि आप समझें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, लाजमी खुदा के कलाम को आपने खोलना है और समझना है। और अगर लिख भी सकें तो लिखना भी चाहिए। यू कैन मेक अ नोट्स, क्योंकि बाज़ दफ़ा बातें भूल जाती, ज़हन से निकल, बल्कि ज़्यादा दफ़ा भूल जाती। आप उनको रिव्यू कर सकें ताकि कलाम जड़ पकड़ जाए, अंदर सही तरह स्टोर हो जाए और आप ब्लेस हों। क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं जैसे यशाया की किताब से पढ़ने लगा हूं, उसके 26वें बाब से, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी यशाया की किताब ना पढ़ी हो, आप कभी भी यशाया की किताब में से ना गुजरे हो। तो यह भी एक बहुत बड़ा बहरान है कि हम बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए बाज़ दफा मुश्किल होता है। पुराना अहदनामा, जब तक आप पुराना अहदनामा नहीं ना समझेंगे, आप नया अहदनामा भी नहीं समझ सकते, टर्म पर गौर नहीं कर सकते, क्योंकि नया अहदनामा पुराने अहद की तकमील है। इसलिए जब तक पुराना अहदनामा समझ ही नहीं आ रहा, हम नए अहदनामे में यीशु को नहीं समझ सकते। इसलिए हमारी बाइबल में पुराना अहदनामा साथ लगा हुआ है। बेहतर होता है कि पैदाइश की किताब से आप शुरू करें और मुकाशफा तक जाएं। इसलिए बड़ी कंसंट्रेशन से सुने, क्योंकि हर चीज के पीछे स्टडी और नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी गीत गा रहे थे सब मिलकर, रख लहू के नीचे। जब तक आपको 5 कुर्बानियों की समझ नहीं, बनी इसराइल जो देते थे, आप यीशु के खून की अहमियत को नहीं समझ सकते, आप इस टर्म को ही नहीं समझ सकते, क्योंकि ये उन 5 कुर्बानियों की तकमील थी। हम कोशिश करेंगे कि ईस्टर हमारी जो रोज़ों के याम है, मैं कोशिश करूंगा जब मेरी टर्न आएगी, हम इन 5 कुर्बानियों को स्टडी करेंगे।
کس طرح یسوع مسیح کے خون نے ان قربانیوں کو ختم کیا، تو آپ کو یسوع کے خون کی سمجھ آنی، کیونکہ ہم نالج میں کم ہیں، ویک ہیں، اس لیے ہم بہت ساری چیزوں کو تھولوجیکلی سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح کی آمد میں بھی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ یہ سایہ بڑی کرٹیکل ٹائم پر یہودیوں میں نبی تھا۔ اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے، اور لعنت کیا ہوئی ہے کہ 10 قبیلے ایک طرف ہیں، 2 قبیلے ایک طرف ہیں، یہ کرسڈ ہے۔ یہ سایہ 2 قبیلوں کی طرف ہے، یعنی یہودا اور یروشلم میں۔ اسرائیل بدترین حالت میں ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، سچویشن ہے۔ بہت پڑھا لکھا بندہ تھا، بہت انٹیلیجنٹ، یہ سایہ ویری انٹیلیجنٹ، اچھی فیملی سے تھا، پڑھا لکھا تھا۔ خدا کے پاکروں نے، خدا نے اس کو بڑے بڑے گہرے مکاشفے دیے ہوئے۔ ایک قسم کی یہ پوری بائبل ہے، 66 باب ہیں۔ میں نے بڑی باریکی سے ساری کتاب پڑھی ہوئی ہے، دا ہول بک۔ مجھے بہت مزہ آیا اس کتاب کو پڑھنے پہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں اس کتاب میں سے اسٹڈی کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا بڑے غور سے سننا ہے باتوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ پڑھی ہو، آپ کرسچن ہو اور آپ نے کبھی بھی یسایہ کو نہ پڑھا ہو۔ آپ یسایہ نہیں پڑھیں گے، آپ کو یسوع کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ یسوع کے بارے میں اس نبی نے لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے، اس نبی نے۔ یسوع مسیح نے کئی دفعہ اس کو کوٹ کیا، اسی نبی کو، تمہارے بارے کیا یسایہ نے لکھا ہے۔ دیکھ، یسوع کو یسایہ کی کتاب آتی تھی۔ ہم سے کو پوچھ لے کہ آپ نے یسایہ کی کتاب پڑھی ہے، ہم کہیں گے نہیں، ہم نے نہیں پڑھی۔ یسوع سب کچھ جانتا تھا۔ 26 باب کے اندر جو میرا آج کا مضمون ہے وہ ہے کلیسیا کس طرح خداوند کے پاس جائے گی، کس طرح دنیا ختم ہوگی، اور اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ 26 باب 25-26 بہت امپورٹنٹ باب ہے یسایہ کے، اور یہ سیکنڈ کمنگ کے اوپر ہے۔ 26 باب 19ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ اس کا سارا سیاق و سباق جو پیچھے ہے وہ سیکنڈ کمنگ کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح کی آمد ثانی، دوسری آمد، تقریباً 700 سال پہلے یسوع کے دنیا میں آنے سے، اور اگر 2000 سال یسوع کے بھی ڈال لیں تو 2700 سال پہلے یہ باتیں کی جا چکی ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 2700 سال پہلے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور کی باتیں 2700 سال پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور کلام آج بھی ہاتھوں میں ہے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، تلاوت میں شامل ہوں، تیرے مردے جی اٹھیں گے جو مسیح میں مرے ہوں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ یسوع کی آمد ثانی کے ساتھ ہوگا۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، کہ زبردست زندگی ہوگی۔ جیسے اوس پڑتی ہے اور ہراول ہوتی ہے، اور پودے اور گھاس اور ساری چیزیں بڑی فریش نظر آتی ہیں، تیری زندگی مفوق الفطرت بدل جائے گی، اور زمین مردوں کو اگل دے گی، اگل دے گی۔ کوئی مردہ زمین رکھ نہیں پائے گی۔ کچھ زندگی کے لیے اٹھیں گے، کچھ جہنم کے لیے بھی اٹھیں گے۔ یہ اسرائیل کی سٹوری کی بات ہو رہی ہے۔ یسایہ یہودیوں کو گائیڈ کر رہا ہے، وہ میں تھوڑا گائیڈ کرتا ہوں آپ کو۔
20वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे लोगों इजराइल, दैट इज स्पेसिफिक इजराइल। ये ज़हन में रखना है कि ये साया दो तरह से टैकल कर रहा है बात को। एक यहूदियों के लिए जो इस वक्त बुरी हालात में है, दूसरा आने वाला चर्च, दोनों की तरफ इशारा है। ऐ मेरे लोगों अपने खलवत खानों में दाखिल हो और पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। क्यों? जब तक के गजब टल ना जाए। इसका भी मैं बताता हूं। खुदा का गजब दुनिया पर जारी होगा, जिसमें इजराइल भी शामिल है, फेस करेगा। अपने आप को छुपा लो, क्योंकि देखो, बड़े गौर से सुनना, देखो खुदावन अपने मकाम से चलाता है यीशु मसीह। दिस इज जीसस क्राइस्ट, ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बदकिरदारी, इनिक्विटी, बैड करैक्टर, बुरी जिंदगियां गुजारने वाले लोग, मसीह से अलग, बदकारी का मतलब है जिनका किरदार ही ठीक नहीं, जिनके किरदार में यीशु नहीं, बद किरदार यानी किरदार खराब है उनका कैरेक्टर खराब है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिंदगी में। कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन है नहीं। उनका किरदार प्रूव करता है दे आर नॉट क्रिश्चियन। उन को सजा देने के लिए 2700 साल गुजर चुके हैं तकरीबन। कलाम आज भी हमारे हाथों में है। सजा देगा जमीन के बाशिंदों को उनकी बद किरदारी की सजा दे। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द सेकंड कमिंग। फैसला हमने करना है, हम दुनिया में रहना चाहते हैं या यीशु के साथ जाना चाहते हैं। आगे लिखा, और जमीन उस खून को जाहिर करेगी। देखें, कातल पकड़वाएगी, कातल खुद जमीन पकड़वाएगी, आसमान और जमीन हिलेंगे और जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है, और अपने मकतूलों को हरगिज ना छुपाएगी। हर गुनाहगार को सामने आना पड़ेगा, कहीं नहीं छुप पाएगा। टेरेबल, वेरी हॉरेबल। अब जमीन तो खुदा ने खलक की हुई है और हुक्म भी मानती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? यीशु मसीह की दूसरी आमद यसाया कैसे लिख रहा है। 27वीं आयत में आगे आ जाएं, पहली आयत में जाएं, 27वीं आयत 27। बड़े गौर से सुने। जिन्होंने बाइबल नहीं ना पढ़ी या जिन्हों को कुछ भी नहीं, ना लिखण ली ना वेखण ली, वो सिर्फ मैनू वेखण ते अपने दिमाग नूं कैंडे च रख के वेखना है। मेरी गल समझ आई कि नहीं? इधर उधर झाती नहीं मारनी। कलाम सुनना आए जे खुदा, तो तुसी स्पैशली आए जे खुदा नूं सुनन, ना कि झातियां मारन। ओ किते होर जाके मारे हो पार्क पूर्क च। वैसे तो वैसे ही किरदार ठीक होना चाहिए उत्ते भी, बट न्याणे भी काबू करके रखने ने, न्याणे भी, क्योंकि बाज़ दफा बच्चा सारे का सारा सरमन ही खा जाता है, समझ ही नहीं आती की होया, वो बच्चा ही खिडाते रह जाते हैं। बड़ी कॉन्सनट्रेशन। यीशु मसीह ने दबका मार के क्या, खबरदार कैसे सुनते हो, कैसे सुनते हो। जब बीज बोने वाले की तमसील की बात सुनाई ना यीशु ने, तो दबके ना गल की थी, खबरदार कैसे सुनते हो। बीज बोने वाले की तमसील पढ़ोगे ना घर जाके, ए जुमला लगा विच, खबरदार कैसे सुनते हो। मोस्ट पीपल डोंट लिसन केयरफुली। सुने 27वां बाब पहली आयत। उस वक्त, किस वक्त? उस वक्त जब यीशु आएगा, खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, अजदहा,
کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اژدہا. آپ ذرا نام ذرا پڑھنا, کئی خواباں چ سپ بڑے نظر آتے. اژدہا. اور ہبرو میں اس کا نام ہے لیویتھیان. لیویتھیان ایک لوسیفر کا نام ہے, بدروح کا نام ہے, جس کا نام سیٹن ہے, جس کے کئی نام ہیں, ایک نام نہیں ہے. تلوار کے ساتھ اژدہا, سانپ, لیویتھیان, یہ منہ چو اگ نکلتی, ڈسٹرائے کر دیتا ہے یہ سب کچھ. جس کے پیچھے پڑ جاتا ہے برباد کر کے رکھ دے گا. اس کو یعنی تیز رو سانپ, کنج دا سانپ, انتہائی انٹیلیجنٹ بدرو, انتہائی چلاک. شیطان کے نام دیکھیں ذرا, بدروحوں کے نام دیکھیں, تیری سمجھ اور عقل سے باہر. یہ سیکنڈ کمنگ میں ہونے والا ہے. تیز رو سانپ, سرپنٹ لفظ ہے, سرپنٹ. وہ پیدائش کی کتاب کے حوالے کو کوٹ کیا جا رہا ہے جب ہوا کو سانپ نے بہکایا تھا. سانپ بدروح کا نام ہے, سانپ ہیڈ آف دا ڈپارٹ ہے, سانپ لوسیفر ہے, سانپ وہ لعنتی فرشتہ ہے جس پر کرسڈ ہے اور عارضی طور پر دنیا میں مووڈ ہے. بلا کر یسوع اس کو پکڑے گا. بڑی سخت مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو, اور آگے لکھا ہے اور اژدہا, پھر اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ. دیکھ رہے ہیں نام, پیچیدہ کا مطلب ہے کروکٹ, انتہائی کرافٹی, انتہائی انٹیلیجنٹ, انتہائی زوراور, جس نے دنیا کو ڈیمیج کیا ہوا ہے, جس نے ہمارے مسیحیوں کو ڈیمیج کیا ہوا ہے, جو غیر نجات یافتہ زندگی گزار رہے ہیں, جن کا کردار بد ہے. بہت سارے مسیحی بھی نامی مسیحی ہیں, ان کے کردار کے اندر مسیح نہیں ہے. وہ کبھی بھی آسمان پر نہیں جائیں گے, وہ کبھی یسوع کے ساتھ نہیں جائیں گے. نو, بلکہ وہ اس میں شامل ہوں گے, اس گروہ میں جن کو یسوع سزا دینے آ رہا ہے. یعنی پیچیدہ سانپ. میں آپ کو نام پڑھانا چاہتا ہوں. کروکٹ, سرپنٹ, یہ لوسیفر کے نام ہیں, یعنی شیطان کے نام ہے. شیطان کا مطلب ہے تباہ کر دینے والا, ڈسٹرائر. شیطان نام نہیں ہے, یہ صفت ہے, صفت ایڈجیکٹو ہے. نام اس کا لوسیفر ہے, بڑا مارننگ سٹار ہے, بڑا اہم فرشتہ تھا, کروبی فرشتہ تھا, جس کو لعنت کی خدا نے اور کرسڈ کر کے زمین پہ پھینکا. یہ ورشپ کا ہیڈ تھا. اس لیے بدروہیں میوزک بہت پسند کرتی ہیں. دنیا اس وقت میوزک کے اندر کھبی ہوئی ہے, لیکن وہ میوزک خدا کا نہیں ہے, وہ لوسیفر کا ہے. He was the head of the depart of the worship. یہ ورشپ کا ہیڈ تھا. حزقیل 28 باب کبھی پڑھ کے دیکھیں, آپ کو اس کی ساری تصویر نظر آئے گی کہ یہ بدرو کیسی تھی. بدرو تو بعد میں بنی ہے, لیکن he was the champion of the worship leader. He was the director of the worship team. لیکن جب کرسڈ ہوئی تو اس کو پھینکا گیا. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ کیسی ہوئی, آپ صرف اس کے نام سنیں. یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا, پرماننٹ سزا ملے گی اس کو. کون دے گا؟ یسوع مسیح. اور آگے سنیں, اور دریائی اژدہا, میرین اسپرٹس جو پانیوں میں رہتی ہیں, اس پر بھی اس کا کنٹرول ہے. اس کو قتل کرے گا. اس کو کیا کرے گا؟ یہ پروفیسی ہے سیکنڈ کمنگ میں کیا ہونے والا ہے. یسوع مسیح کی دوسری آمد میں کیا ہونے والا ہے. What happened
اسی نبوت کی تکمیل کے لیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19واں باب نکالیں، اور آپ کو یہی باتیں مکاشفہ کے اندر بھی نظر آئیں گی، بلکہ مکاشفہ 20واں باب دیکھیں، 20واں باب، اور آپ کو پتا چلے گا کہ یوحنا کتنا زیادہ یسایہ کو سمجھ رہا ہے۔ 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم خدا کا کلام سنیں۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا، یوحنا کہہ رہا ہے رویا میں، جس کے ہاتھ میں اتھا گھڑے کی کنجی۔ اتھا گھڑا یہ نام ہے عالم ارواح کا، جہاں تمام گناہ گار روحیں پھنس جاتی ہیں، اس کا نام ہے اتھا۔ اتھا مین باٹم لیس پٹ، ایسی جگہ جہاں پر ہولناک طریقی ہے، یہ بدروحوں کے لیے رکھی گئی ہے، یہاں سے بدروحیں ہیل میں جائیں گی۔ ایک جس کے ہاتھ میں اتھا گھڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، سیکنڈ کمنگ، یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ۔ اس نے اس اژدہا، آ گیا نا نام پھر وہی جو یسایہ بول رہا ہے، اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا۔ پکڑا گیا، پرماننٹ پکڑا جائے گا، اور ساتھ سارے پکڑے جائیں گے جتنے بھی اس کے فین تھے، یہاں تک کہ زمین اگل دے گی، زمین اگل دے گی، کھڑا کر کے کہے گی کہ یسوع دے تخت دا سامنا کر۔ ہر گناہ گار اور بدکار کو سامنا کرنا پڑے گا تخت کا۔ تخت میں کیا ہونے والا ہے؟ 19واں باب دیکھیں، مکاشفہ 19واں باب، 11ویں آیت میں آ جائیں، مکاشفہ 19:11۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی مکاشفہ کی کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کئی ویسے ہی ڈر دینے، کئی آندے نے کدی زندگی سے نہ پڑھی، بہت خوفناک کتاب ہے، جبکہ بائبل میں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہو۔ تسی کدی زندگی سے سارا مکاشفہ پڑھیا؟ میں نہیں کہندا ہاتھ چکو، خدا ویکھن ڈیا۔ کلام چ لکھیا اس نبوت کی کتاب کا، اس خصوصی طور پر مکاشفہ کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ کسی تفسیر نہ پڑھن دی لوڑ ہے، اونج نہ پڑھنا، اونج نہیں سمجھ آنی، وہ جویں میں دسن ڈیا سپ دے معنی تانوں سمجھ ہی نہیں آنی، اے کسی استاد دے نال پڑھنی ہے، یا کسی اچھی تفسیر نہ، یا سٹڈی بائبل نہ، جو میں نے یہ رکھی ہوئی ہے سٹڈی بائبل۔ مطلب ہے نہیں پڑھتے جانا، وہ تو سمجھ ہی واقعی نہیں آنی، پاویں بندہ ہو جی ڈر جے، 7 سار سیار اینیاں اکھاں، سر نو اینج ہو گیا، پاویں خواب چ آ جے، انہیں کہا تو کو پڑھی۔ ایک لڑکا یہاں میرے پاس دعا کرانے آیا، وہ کہتا جس لڑکی سے میری شادی ہونی تھی میں نے وہ نہیں رشتہ ہو سکا، تو اس لڑکی نے کہا ہے تو جدھر مرضی بھاگ لے، میں نے مکاشفہ پڑھ کے تجھ پہ پھونکیں ماری ہوئی ہیں، تو نہیں بھاگ سکتا، تیری شادی میرے سے ہی ہونی، تو جدھر مرضی۔ وہ اتنے دعا کراؤن آ گیا، آندا جی مکاشفہ دی پھونک وجی میرے تے، مینو چکراں چ پا دیتا انہیں، کہندا میں چکراں چ پی گیا۔ میں کہا میں کئی واری پڑھی ہے، ساری دی ساری پڑھی ہے، میں ایک واری بھی چکر چ نہیں پیا، بلکہ میں دوجیاں دے چکراں چ پیا لوکاں نو کڈ دینا ہے۔ کیسی ٹیچنگ ہے؟ میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، میں نے اپنی فیملی کے ساتھ پڑھی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ یہ کتاب، ولیم بارکلے کی کمنٹری کے ساتھ ہم نے یہ کتاب پڑھی گھر میں۔ سنیں 19واں باب، کیونکہ چیزیں آپ کی نظروں سے گزری نہیں نہ ہوتی، اس لیے مشکل لگتا ہے پڑھانے میں، ٹیچنگ دینے میں مشکل لگ جاتی ہے۔ کہ بچے نے کتاب ہی نہ پڑھی ہوئے تو انہوں وچوں کڈ کے پڑھائیے نہ، تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے کسی وقت، وہ پھر گیس ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاید سلیکٹیو سٹڈی، وچوں پڑھ لا، کیونکہ آندا تو تینوں ہے نہیں۔
پاس سے ہونا ہے نا ہونا. سنیں 19واں باب 11ویں آیت. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا. 19واں باب پڑھ رہے ہیں. 18 باب پیچھے غضب کے ہیں جو یسایہ نے بولا تھا نا کہ کمرے بند کر لو یہودیوں. کیوں؟ کیونکہ خدا کا غضب گزرنے لگا ہے. ہن ایک غضب کتے تے کنجدا ہوئے گا. مکاشفہ 5 باب تو لے کے تے 18 باب تک یہ سارا غضب ہی لکھا ہے کہ دنیا کس قسم کے غضب کا سامنا کرے گی. ہوگا کیا ہونے والا ہے دنیا میں؟ آپ کو مکاشفہ پڑھنا پڑے گا. پڑھا کریں. آپ کو خدا کو بھی ٹائم دینا چاہیے. اپنی بائبل کو لازمی دینا چاہیے, ورنہ فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ یہ کیا ہونے لگا دنیا, جس طرح دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. زمین مردے اگل رہی ہے, نہ کوئی بیلچا آیا, نہ کوئی بلڈوزر آیا, نہ کوئی لینا نہ دینا. زمین خود بخود کھل رہی ہے اور مردے زندہ ہو رہے ہیں اور آسمان کی قوتیں ہل رہی ہیں اور کچھ دنیا میں ہونے والا ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آنی یہ کیا ہو رہا ہے. ان کی تو سوچوں سے بات باہر ہے. وہ تو بھاگ جائیں گے, چھپ جائیں گے کہ کچھ دنیا ختم ہونے لگی ہے. بھائی کچھ ہونے لگا. لیکن چرچ, تجھے اس طرح نہیں جانا چاہیے جس طرح دنیا کے ساتھ ہونے والا ہے. نو سنیں. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں, یوحنا کہہ رہا ہے, ایک سفید گھوڑا ہے. اوکے, چونکہ اس وقت گھوڑے ہی تھے, پراڈو نہیں تھی, جہاز نہیں تھے. اس دور میں جس میں یہ تھا بادشاہ گھوڑوں پہ ہی آتے تھے. یہ بھی سمجھ ہونی چاہیے. یسوع مسیح جب گھوڑے کا ذکر آ رہا ہے تو یہ واریر آ رہا ہے, یہ جنگ کرنے آ رہا ہے. پہلی دفعہ جب آیا تھا پھر گدھے پر بیٹھا تھا. گدھے کی بھی ایک مثال تھی اس کلچر میں. کوئی بھی بادشاہ گدھے پہ بیٹھے گا تو دوسری پارٹی حملہ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ گدھے پہ بیٹھنے کا مطلب ہے انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور یہ صلح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اس لیے دوسرا بادشاہ یا سامنے کی فوج حملہ نہیں کرے گی. جنگوں کے قانون تھے, پرنسپلز ہوتے ہیں. جب تک ہم کسی بھی چیز کا سیاق و سباق نہیں سمجھیں گے ہمیں بات سمجھ نہیں. اب نہیں آ رہا گدھے پہ, اب واریر کی طرح آ رہا ہے. وہ ہم نے یسایہ میں پڑھا ہے. اور جو سچا اور برحق ہے, ٹروتھ ہے, اور راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اب 12ویں آیت میں یسوع کی شخصیت دیکھنے والی ہے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں. کوئی ویکھ سکتا ہوتی اکھاں چ جدو عدالت کرنا آئے گا. اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ رویا ویکھن دیا, ویژن اخیر زمانے کے اوپر کہ دنیا اینڈ کدھر ہونے والی ہے. حالانکہ یوحنا کو بھی مرے عرصے سینکڑوں سال میں بھی ہزاروں سال, 1000 سال سے بھی سینکڑوں سال گزر چکے. یوحنا خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ سب کس طرح کس وقت ہوگا. لیکن اس کو کہا گیا لکھ یہ باتیں, تجھے یہ مکاشفہ لکھنے کے لیے میں تجھے قید میں لے کر آیا ہوں تاکہ اب تو منادی نہیں کرے گا بلکہ پتمس کے جزیرے میں تو یہاں پر پرزنر رہے گا. میں تیری حفاظت کرتا رہوں گا. اس سے پہلے کہ یوحنا تو مرے تجھے مکاشفہ کی کتاب کو تکمیل اور مکمل کر کے مرنا ہے, کیونکہ یہی مکاشفہ میں تجھے دینے والا ہوں کہ دنیا کا اینڈ کیسے ہونے والا ہے. ہیلیلویا. یہ جیل میں لکھی اس نے, یہ کتاب جیل سے لکھی گئی. اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں. اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے سر پر کیا ہے؟ بہت سے تاج. غور سے سننا ہے. اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے کیونکہ یہودیوں میں آ رہا ہے. یروشلم میں اترنا ہے اس نے جہاں لڑائی ہو رہی. اس وقت یروشلم متنازع ہے.
اس وقت یروشلم آدھا فلسطین کے پاس ہے، آدھا یہودیوں کے پاس ہے. یہودی اس کو فیس کریں گے. لکھا ہوا اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. دیکھ رہے ہیں اس کا نام؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ سخت تلوار یعنی کلام. اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے. دیٹ از چرچ. یہ چرچ ہے، یہ کلیسیا ہے. ایماندار بھی اس کے ساتھ ہی واپس آئیں گے 19ویں باب میں. دیٹ از ہولی پیپلز. اس کے پیچھے پیچھے ہیں. ایک بہت بڑا کراؤڈ آ رہا ہے. اور آگے لکھا ہے اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا. کون؟ یسوع مسیح. ہم نہ سمجھتے نہیں، اسی بس یہی حساب لایا ہے کہ بس فٹافٹ اسی خداوند کو چلے جانا ہے. ایس سچویشن دیکھیں ذرا، سچویشن پڑھیں. کلام معتبر ہے. خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. وہ روند دیں گے سب کچھ زمین پر. اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. ہیلیلویا. زوردار کلیپ کریں. اسی او دے نال واپس ہونا ہے، تھلے ہی نہیں رہنا. اس کے پیچھے پیچھے، تاکہ ابلیس کی سلطنت کا ٹوٹل خاتمہ کیا جائے. ٹوٹالٹی کیسے ہوگا؟ اب میرے ساتھ پہلا قرنتھیوں اور اس کا 15واں باب نکالیں. ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. پہلا قرنتھیوں اس کا 15 باب اور 52 آیت. یہاں بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح ہونے والا ہے اور کیا ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے قرنتھیوں کی کلیسیا کا خط بھی زندگی میں کبھی نہ پڑھا ہو، صرف سنا ہی ہو، وہ بھی بیچ بیچ میں، تھارولی کبھی نہ پڑھا ہو. عزیزو، نو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. سنیں 51 باب 51 آیت میں آئیں. پہلا قرنتھیوں 15 باب. سب مہربانی سے بڑی توجہ سے سنیں کیونکہ یہ دنیا میں ہونے والا. چرچ کو پتہ ہونا چاہیے ان باتوں کا، ان ٹیچنگز کا، جو اگر خدا ہزاروں سال سے یہ بائبل کو سنبھالتا چلتا آ رہا ہے تو اسی لیے آ رہا ہے تاکہ لوگ بچ جائیں. ہماری ڈیوٹی ہے کہ آپ کو سکھائیں، کلام کی تشریح کریں. alright؟ پہلا قرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس کی 51 آیت 51. وہی یسایہ کی بات، وہی یسایہ والی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ مردے اٹھیں گے، شبنم کی مانند تازہ ہوگی زندگیاں، زمین اگل دے گی. 15 باب 51 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. دنیا کو بالکل سمجھ نہیں آنی کہ کی ہون ڈیا. اوکے، یسوع مسیح کی دوسری آمد ایک بھید ہے، ایک مسٹری ہے. جب تک آپ خدا کے کلام کے طالب علم نہیں بنیں گے آپ کو بھید سمجھ نہیں آ سکتے. پھنس جائیں گے دوسرے گروپ میں. وہ کہتا میں تمہیں ایک بھید کی بات بتانے لگا ہوں. ہاللیلویا. دیکھ رہے کتنی زبردست تیاری کرا رہے ہیں چرچ کی، لوگوں کی. لیکن بہت سارے چرچ صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی. انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام پر غور نہیں کیا بلکہ بھول گئے. نبی کہتے رہے لیکن they never follow the word of God, so they rejected. Even Israel was rejected. لکھا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. آپ لفظ کو انڈر لائن کر سکتے ہیں. یہ کیا بھید ہیں، کیا بھید ہیں؟ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی آمد ثانی کو سمجھنا ایک بھید ہے، ایک مسٹری ہے.
آپ کو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک جانے کی ضرورت ہے، تو سمجھ آئیں گی باتیں۔ میں نے کیا بتایا کہ صرف غضب سمجھنے کے لیے، صرف غضب کو کہ دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مکاشفہ 5ویں باب سے لے کر 18ویں باب تک کی سٹوری لکھی ہوئی ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیں، لیکن سمجھ کے ساتھ یا کسی اچھے ٹیچر کے ساتھ۔ مت ڈریں کہ مکاشفہ جادو ہو جاتا ہے پڑھنے سے، نہیں، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور شیطان آندہ خبردار اس کتاب نو پڑھے آتے، خبردار، تو مبارک نہیں ہوئے گا، تو افسردہ رہے گا۔ یو انڈرسٹینڈ؟ سنیں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، اوکے، یس، یسوع مسیح فرض کرے ابھی آ جاتا ہے تو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر سب بدل جائیں گے۔ کیسا بھید ہے؟ جیسے یسوع مسیح ایمانداروں کو لینے آئے گا، ان کی اگر تو مردے ہیں تو جی اٹھ کر ایک، یہ جو لفظ بدل جائیں گے، دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ورڈ، بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ گریک میں اس کا مطلب ہے تیرا کریکٹر، تیری زندگی یسوع مسیح کی طرح ٹوٹلی بدل جائے گی۔ تو ریزوریکٹڈ، تو ایک قیامت کا تجربہ پائے گا جیسے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد نظر آتا رہا، بالکل اسی طرح ہو جائے گا، سیم، یو ول بی دا فوٹو کاپی۔ یہ مسٹری ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھید ہے، تمہیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، تمہیں تیاری کرنی چاہیے، بجائے کہ تو ٹھنڈا پہ جائیں اور اگلی والی دولت میں آ جائے جو یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ۔ کیوں آگ کے شعلہ کی مانند ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کا انصاف کرنے آ رہا ہے، وہ بد کرداروں کو پکڑنے آ رہا ہے۔ فرشتوں نے پکڑ لیا نا آتے بدروہوں کو، پھڑ لیا نا انہوں نے۔ لوسیفر نو چین پئی کہ نہیں پئی؟ پہ گئی نا چین، ہن بدروہ وکھاؤن لڑن سامنے نکل کے۔ مکاشفہ 17-18 باب لڑائی کے بارے لکھا گیا سارا، ہر مجدون کی جنگ کے بارے میں لکھی گئی سٹوریاں ہیں، کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ زندگی میں کوئی ٹائم دیں بائبل کو، 1 گھنٹہ کتنا کیا ہے، آخر تو اسمان تے ہی جانا ہے نا، تو کیوں نہ کتاب پڑھ کے جائیے، بجائے کہ ٹاواں 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 وچوں کو دسدا رہے، نہ وہ الف دا پتہ چلے نہ بے دا پتہ چلے، ہو سکتا غلطی دس دے۔ جس کو یہ کتابیں یا بائبل کا وہ باقاعدہ ٹیچر نہیں ہے، وہ تو ہمیں تفسیر ہی غلط کر دے، وہ جی ایکسپلینیشن غلط کر دے۔ ایک اور خطرناک سٹیج آ جائے کہ ہمیں سکھانے والے کو خود نہیں آتا، تو وہ تو ڈسیپشن ہو جائے گی، وہ تو دھوکہ ہو جائے گا۔ میں کتنے معنی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، بائبل سے کر رہا ہوں، اپنی میں نے کوئی بات ابھی تک انٹر نہیں کی۔ متن اور ٹیکسٹ معتبر ہے، خدا کا کلام معتبر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے منادی کا مطلب ہے میری باتوں کو ایز اٹ از پیش کرنے والا ہی مناد کرنے والا ہے، اور جو میری باتوں کے اندر رد و بدل کر کے بولتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی کی جرت نہیں کہ اس کو بدل سکے۔ اس کے معنی سمجھنے کے لیے دن رات محنت کا آرڈر ہے استادوں کو اور پادریوں کو، دن رات پڑھنا ہے تو نے، اور خوب پڑھنا ہے، اور دعا میں رہنا ہے، اور روزے میں رہنا ہے، اور پوری معلومات کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہے تاکہ میری باتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدل جائیں گے، سن رہے ہیں آپ؟ ٹرانسفارم، یونانی زبان میں یہ ورب ہے، ورب، ایکشن ہوگا، پریکٹیکل ایکشن ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس کا ٹریلر یسوع نے دکھایا تھا، ہے نا، ٹریلر دکھایا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور کہا تمام ہوا، پرانے عہد نامے کی سٹوری ختم ہوئی، اور جتنی قربانیوں کے دور تھے آج ختم ہوئے، اتنی نبوتیں کی گئی تھی آج پوری ہو گئی، اور ساری کہانت کے کام آج پورے ہو گئے۔ لکھا اور چٹانیں تڑک گئیں اور مردے زندہ ہو گئے، اور بہت سارے مردے یروشلم میں نظر آئے، اور چٹانیں، اور زلزلہ آ گیا۔ 3 گھنٹے دنیا پر لکھا ہے پوری دنیا میں سورج ڈسپیئر ہو گیا اور انتہائی تاریکی ہو گئی، کیونکہ یسوع نے کیا کہا؟ تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ کیا فنش ہوا ہے؟
पुराने अहद नामे में जो कुछ लिखा गया था आज पूरा हो गया है। इसलिए हैकल का पर्दा भी फट कर 2 हिस्से हो गया। अब किसी को इस हैकल की जरूरत नहीं, अब हकीकी हैकल आसमान पर है और वो तुम्हें आसमान पर लेकर जाएगा, ना कि तुम्हें यहूदियों की हैकल में लेके जाएगा। और कब्रें खुल गई। डू यू नो दैट? कब्रें खुल गई और मुर्दे जिंदा हो गए। ये ट्रेलर सी, ट्रेलर समझते? प्रोमो सी, प्रोमो। खुदा ने कहा जे मैं मेरे यस करन ना मुर्दे जी उठते ने ना, ते जिदन मैं थले आ गया उस दिन सारी दुनिया दे जी उठन गए। हालेलुया। और चर्च ईमानदार वो बदल जाएंगे, सजा नहीं पाएंगे बल्कि बदल जाएंगे। किसके मुताबिक? यीशु के मुताबिक। और ये होगा कैसे? सुने। और ये एकदम एक पल में, वाओ 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 वाओ, सडन ही हो जाएगा। मैं कहता हूं खुदा ने जानबूझ के सस्पेंस छड़िया है कि मैं किसी पे भी आ जाना है। अगर सानू दस दिंदा ना कि मैं 2035 च आवांगा, असीं कहना सी कोई गल नहीं, फिर 2034 च तौबा करांगा, या बल्कि 34 के भी एंड च जाके आ जाऊंगा। कोई नहीं अजे है साल। इसलिए नहीं दस। शागिर्द भी पूछते सी कि तेरे आने का क्या टाइम होगा? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तुम हर वक्त तैयार रहो। तू ऐसी समझ सवेरे ही तो चले जा। एकदम सडन, एक पल से पिछला नरसिंगा फूंकते ही, हालेलुया। ये यहूदियों की ईद है एक, इसको कहते हैं द फीस्ट ऑफ ट्रम्पट, नरसिंगों की ईद। पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। कौन फूंकेगा? और ये ईद है। एक गल सुनो, नरसिंगे भी एदी भी बाइबल पुराने अहदनामे च स्टोरियां लगियां ने। किसी वक्त मिला ना तो मैं आपको नरसिंगे की अहमियत, ये एवं नहीं बजाई जाते सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ बड़े मानी जुड़े ने। पूरी ईद जुड़ी है, पूरी ईद जिहदा नाम आ यहूदियों की ईद का नाम आ नरसिंगों की ईद, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पट्स। अगर आपको यहूदियों की इस ईद की नहीं ना समझ, आप सेकंड कमिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तकमील हो रही है। एक ही ईद रह गई है जिहड़ी हुण यीशु मसीह की आमद ना पूरी होनी है, बाकी सारियां हो गई ने, ये आखिरी होनी है। और इस ईद का मतलब है कि सारा इजराइल नो खुदा कट्ठिया करके पूरा मुल्क निजात पाएगा और यीशु मसीह खुद आके यरूशलेम च सुकूनत करेगा और अपने चर्च न थले उतरेगा और फिर पूरी दुनिया उसकी मती करेगा और फिर तख्त लगेंगे और सजाएं मिलेंगी और खुदावंद अपना कंट्रोल दुनिया में ले जाएगा। एंड द चैप्टर क्लोज्ड। सुने, एक एक चीज समझने की बात। देखिए, मेडिटेशन के बगैर कलाम की ना तो समझ आती है ना पता चलता है। लेकिन पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा। ओके। और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे। ये ईमानदार मुर्दे हैं, सिर्फ चर्च, बाकियां दी अलग 7 साल बाद वारी आनी है। ये 7 साल पहले। ओके। ये भी टाइम फ्रेम भी एक हवाला जल्दी से आपको पढ़ाता हूं कि ये टाइम कहां लिखा हुआ है। सारे नहीं उठणगे, पहले सिर्फ ईमानदार जो मरे हैं, जेन्युइन ईमानदार, कब्रें खुल जाएंगी। गैर फानी का मतलब है फिर कभी खत्म नहीं होने वाले। ये जिंदगी कभी उनसे छीनी नहीं जाएगी। नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये कब और कैसे होगा? पौलुस कहता है ये भेद है, ये मिस्ट्री है। मेरे साथ दानियल की किताब निकालें, उसका 9 बाब। मैं थोड़ा थोड़ा ना टच ही दे रहे हैं, सारी सारी किताब तुसी आप ही पढ़नी है। कईयां भावें सारी जिंदगी दानियल की किताब भी ना पढ़ी होए। मैं सही कह रहा जी, असी ज्यादा सुनने वाले लोग हैं। वैसे असी बहुत सारे हमदो सना च, प्रस्तुत च, गीतां च आमदे सानी दे गीत भी गाने हैं, लेकिन हमें पढ़ना भी चाहिए कि ये क्या है। दानियल 9 बाब निकालें
اور اس کی 24ویں آیت, 9 باب 24ویں آیت نکالیں. ڈینیل, یسایہ کے ٹیکسٹ کو کھول رہے ہیں ہم, جو یسایہ کی باتیں ہم کر رہے ہیں وہی کھول رہے ہیں. کس طرح سے سب ہونے والا ہے, کس کس کو کیسے کیسے مکاشفے ملے ہوئے ہیں, اور یسایہ کو سب سے پہلے ملے ہوئے ہیں, نبی کو. یہاں لکھا ہے, سنیں 24 باب 9 باب 24 آیت. ڈینیل 9 باب 24 آیت. تیرے لوگوں یعنی اسرائیل اور تیرے مقدس شہر یعنی یروشلم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. کتنے ہفتے؟ اینو چھڑ دو پیت نو, یہ بھی پیت ہی جے. 70 ہفتے 490 سال بنتے ہیں, اینو چھڑ دو, یہ ایک اپنی سٹڈی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا, بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا, یسوع مسیح کی پہلی آمد. ابدی راست بازی قائم ہوگی, اوکے, یسوع مسیح کی پہلی آمد. رویا اور نبوت پر مہر ہوگی, اوکے, مہر ہو گئی. جو کچھ کہا یسوع نے کہا تمام ہوا, ڈن ہو گیا. پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا. بلاخر یہودی ہیکل دوبارہ بنانے کی طرف جائیں گے. جو ابھی ساری غزہ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور آپ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں پہ, اپنے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کیا کدھر کو سٹوری جا رہی ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تیسری ہیکل بنانا چاہتے ہیں اسی پہاڑ پر, لیکن وہاں پر تنازع ہے بہت بڑا, کیونکہ آدھا پہاڑ ادھر ہے آدھا ادھر ہے. وہ کہتے سارا ساڈا ہے, وہ آندے سارا ساڈا ہے, اور ٹھیک ٹھاک جنگ چل رہی ہے. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرمانوا, دیٹ از مسایہ. یہ ہبرو میں مسایہ لکھا ہوا ہے, یہ لفظ مسایہ ہے, مسیح ہے. ممسوح انوائنٹڈ ون, ہی از این انوائنٹڈ ون. یسوع نے کہا تھا نا خدا کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے مسح کیا. تو نبوت کیڑی پوری ہوئی؟ ڈینیل دی. ڈینیل چیپٹر 9, جب یسوع نے کھڑے ہو کے کہا خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا. جب یسوع نے یسایہ کا صحیفہ پڑھ کے بند کیا اور کیا کہا, آج یہ بات پوری ہو گئی کیونکہ میں آ گیا ہوں. وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے ہی اسے قبول نہ کیا. سنیں, اس کی دلچسپی کو سنیں, آپ کے انٹرسٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. آگے لکھا ہے ممسوح فرمانوا تک 7 ہفتے. تسی کیلکولیشن ویکھو, ایک ایک چیز دا کیلنڈر خدا چلا رہا ہے. 7 ہفتے 62 ہفتے ہوں گے. 62 ہفتے 62 اور جمع اس میں کر لیں 7, کنے ہو گئے 60 تے 9 کنا ہوندا؟ انہیں اردو چ دسو. 69. دنیا, پوری دنیا دا خاتمہ یہ خدا دے کیلنڈر دے مطابق دنیا نو ٹوٹل ٹائم کنا ملیا؟ صرف 70 ہفتے. اس ٹائم کنواں ہفتہ جا رہا ہے؟ 69واں. 70واں شروع ہون والا ہے. 70 دے وچ جڑیاں گلاں میں دسنیاں اے دے چ ہونیاں نے. 69. یہ آپ سٹڈی کیجئے گا جا کے, ڈینیل دی کتاب کدی مرن تو پہلے ایک باری ضرور پڑھ کے جانا. آہو جو اتنے جا کے پوچھ ہی لیا کسی نے کہ تو ڈینیل دی کتاب کدی نہیں پڑھی سی. بندہ کہ وقت ہی نہیں لگا جی, وہ ٹائم ہی نہیں لگا. پتہ نہیں, میں تو بس سنیا ہی ہے کہ آندے سن. سن لو سن لو سن لو, میں وچوں پڑھا رہا ہوں. 8 باب پچھلے تسی آپ پڑھ دے. اور 62 ہفتوں کے بعد ممسوح قتل کیا جائے گا. کون؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کی مصلوبیت جب صلیب پر وہ جان دے گا تو ڈینیل کی نبوت کے مطابق کتنے ہفتے گزر چکے ہوں گے؟ 62 ہفتے. اور یسوع صلیب پر کہہ دے گا میرے تمام ہوا, اور سر جھکا کر جان دے دے گا. ہفتے کتنے ہوں گے؟ 62. 62. اوکے. 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا. ممسوح مصلوب ہو جائے گا. آلرائٹ. اور اس کا کچھ باقی نہ رہے گا. اب سننے والی بات, اور ایک بادشاہ آئے گا, دیٹ از اینٹی کرائسٹ, مخالف مسیح. یورپین یونین اس وقت 3 طاقتیں دنیا پر فلی کنٹرول میں ہیں. نمبر 1 UN, نمبر 2 ورلڈ اکنامک فورم, نمبر 3 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ان تینوں کو فالس ٹرینٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان تینوں کے ہیڈ یسوع کو نہیں مانتے. دے ڈونٹ بلیو گاڈ ایگزسٹ. آپ ان کے انٹرویو سنیں. وی ڈونٹ بلیو گاڈ.
وہ کہتے ڈو یو بلیو جیسس؟ کہتے نو. ڈو یو بلیو گاڈ؟ نو. اینڈ دا ہیڈ آف دا ڈپارٹ آف دا WHO. اینڈ آپ کو پتا ابھی ریسنٹلی امریکہ نے WHO سے اپنے سارے رابطے ختم کر دیے. جو ٹرمپ آیا, ٹرمپ بھی ایک بہت بڑا نشان ہی ہے کیونکہ امریکہ انفلوئنس کرتا ہے دنیا پہ. ٹرمپ واپس اس نے وڈرا کر لیا ہے WHO سے. WHO جو ہے یہ پوری دنیا کو بیماریوں کی میڈیسن دیتا ہے, پوری دنیا کو. ان کی پرمیشن کے بغیر کسی بھی ملک میں کوئی میڈیسن نہیں تیار ہو سکتی. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ جرم کر رہا ہے. پوری دنیا کی اکنامکس کو ایک پوری دنیا کا ادارہ کنٹرول کرتا ہے جس کا مطلب ہے ورلڈ اکنامکس فورم. اینڈ دا ہیڈ آف دیٹ از اینٹی کرائسٹ. تیسرا کون سا ہے؟ UNO, جو پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو اسرائیل کی وار لگی ہوئی ہے اور انہوں نے حماس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تو بہت ساری کرٹیسائز ہوئی کہ وائی UNO از گوئنگ ٹو سپورٹ دس کائنڈ آف پیپل ایون فار وار. آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. دانیل کا کتنا ہفتہ ختم ہو چکا ہے؟ 62. آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے 70واں ہفتہ شروع ہونے والا ہے. اس میں کیا ہوگا جی؟ اس میں لکھا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے, یروشلم برباد ہو جائے گا. اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا. یہ اٹیک کر جائیں گے دنیا پر. دنیا کو ڈیتھ ملے گی, موت ملے گی. کچھ مالی طور پر مر جائیں گے, کچھ بیماریوں سے مر جائیں گے, کچھ لڑائیوں سے مر جائیں گے. اور یہ تینوں کا جو ذکر ہے, جو تینوں اداروں کا, یرمیہ 36, 37, 38 لکھ لیں, کار جا کے وقت ملے تو پڑھنا. یرمیہ 36, 37 اور 38 تین باپ لکھے جے کہ دنیا دا اینڈ کنج ہوئے گا. یہ کوئی چھوٹی سی سٹڈی نہیں ہے. ملکاں دے نام لکھے جے وچ پڑھ کے ویکھنا. میں تے بول نہیں نہ سکتا, میں ہم لائیو جا رہے ہیں, لیکن تسی اوتھے پڑھ کے ویکھنا کسی سٹڈی بائبل نہ تانوں ماڈرن نام لکھ کے دکھان گے کہ اس وقت اے بڑا پرانا ملک اس نام دے وچ آ اور اے آ کرن والا ہے. پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو ہم گزر رہے ہیں اس میں. جویں دانیل کہہ رہے سی یہ تو ہم گزر رہے ہیں. یرمیہ کا صحیفہ پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ تو گزر رہا ہے دور, یہ تو اسرائیل پر گزر رہا ہے. ہم اس وقت اینڈ پر ہیں, بالکل اینڈ پر ہیں. عزیزو غور سے سنیں. پھر لکھا ہے بربادی مقرر ہو چکی ہے. اینو بھی انڈر لائن کر لو. خدا ختم کر دے گا سب کچھ. مقرر ہو چکے. کو کیلنڈر تک لکھے آج, ہفتے لکھے نے, دن لکھے نے. سکولراں نے کتاباں لکھ لکھ کے انہاں دے جناب ریسرچ کر چھڑیے, تحقیقاں چ پے نے کہ واٹ ہیپنڈ. اسی کہڑے رولیاں چ پے ہیں. میں مر گیا غربت نہ, اور میں مر گیا فلانے نہ, میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں, مینوں بھوک مار گئی. اگر بھوک مار گئی ہے تو پیچھے بدرو کیڑی ہے. ورلڈ اکنامکس فورم, آپ کو پیسے نہیں مل رہے. جب مل رہے ہیں تو انہیں ٹیکس پا دیتے ہیں تانوں گورنمنٹ نے کہ تواڈے کو بچدا ہی کچھ نہیں. اگر بیماریاں نے وہ خود ہی پیدا کرتے ہیں, مڑ کے خود ہی علاج کراؤندے نے تاکہ بزنس چلے. اوکے, بہرحال اس کو پڑھ کے ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ہم اس کو اگلے سنڈے اس کو کمپلیٹ کریں گے. وہ ایک ہفتہ کے لیے بتوں سے عہد قائم کرے گا. کتنے؟ ایک ہفتہ. اوکے, ایک ہفتہ از اکول ٹو 7 ایئر. 7 ایک سال دا ایک دن جے. ایک ہفتہ مین 7 سال. کون قائم کرے گا؟ ورلڈ اکنامک فورم, WHO. انہاں دے ہیڈ دنیا نو کنٹرول چ لے لین گے. جویں ہولی ہولی اسی کنٹرول چ ہوندے جا رہے ہیں. انسان اس وقت کنٹرول میں آتا جا رہا ہے. آلرائٹ, یور 5G یا آپ کی جو سکیننگ سسٹمز ہیں آہستہ آہستہ دنیا کے جو ہیڈز ہیں کنٹرول میں لے لیں گے آپ کو. آپ کا سارا ڈیٹا اس وقت ہر جگہ موجود ہے. آپ کہاں پھر رہے ہیں آپ کو کسی بھی جگہ واچ کیا جا سکتا ہے. آپ کو کسی بھی جگہ پکڑا جا سکتا ہے. آپ اب آزاد نہیں ہیں. یو آر انڈر اے ورلڈ ڈیجیٹل سسٹم اینڈ دس گوئنگ ٹو بی ورسٹ. ان کو کتنے سال ملے ہوئے ہیں؟ 7 سال. بربادی مقرر ہو چکی ہے. دنیا کا اینڈ ہونے والا ہے. عزیزو, یہ جو سٹوری پڑھی ہے ہم نے دانیل کی, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ایک ہفتے کا ذکر ہے یا ایک ہفتہ یا 7 سال ایسے ہونے والا ہے؟
یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مکاشفہ 5واں باب 18 آیت دانیل کے اسی ایک ہفتے پہ لکھا گیا ہے. ایک ہفتہ لکھا ہے. مکاشفہ میں وہ 7 سال لکھے گئے ہیں کہ دنیا از گوئنگ ٹو اینڈ. دنیا از گوئنگ ٹو اینڈ. میں اس کو ایک حوالے سے کنکلوڈ کروں گا. میں اس کو یہاں روک رہا ہوں. آج میں آپ کو پروفیسیز پڑھا رہا ہوں, خدا کے کلام میں لکھی گئی نبوتیں آنے والے وقتوں کے لیے اور چرچ کے لیے, کہ چرچ کو کیا ہونا ہے؟ تیار ہونا ہے. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں, یعقوب کا خط نکالیں. یعقوب کا خط 5 باب اور اس کی 7 سے 8 آیت, اینڈ دین وی ول پرے. ایک دو ریفرنس پڑھ کے ہم بس پھر دعا کریں گے. میرا خیال ہے یہ کافی اچھی ہم ٹیچنگز لے رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی طرح سنا ہے, ان کو غور کرنا آپ نے. یعقوب 5 باب اور 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے, پس اے بھائیوں اور بہنوں, ایڈلفوس بھائی اور بہنوں, خداوند کی آمد تک صبر کرو. کیا کرو؟ اور صبر دا مطلب اتنے پتہ کی ہے کہ ٹھنڈا نہیں پہ جانا, بند نہیں کرنی دعا. جو گریک کا لفظ ہے یہاں پر میکروٹیمویو, اس کا مطلب ہے always fire in the spirit of God. ہر وقت تو خدا دے روح چے پرے رہنا ہے. صبر کا مطلب سمجھ آ رہا ہوں. صبر گریک میں اس کا مطلب ہے تو نے ہر وقت ہی یسوع کے لیے تیار رہنا. پس اے بھائی اور بہنوں, خداوند کی آمد تک روحانی طور پر بیدار رہو, روح سے بھرے رہو, کلام سے بھرے رہو, مسیح کردار سے بھرے رہو. آگے لکھا ہے, دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے میںہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. مثال دے رہا ہے, مثال کہ کسان جب بیج بوتا ہے, کیونکہ اس وقت ٹیوبل نہیں تھے, اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. آج تو ہم ایڈوانس دور میں ہیں, لیکن اس وقت نہیں تھی جب یہ کتاب لکھی گئی. اس وقت کسان ڈیپینڈ کرتے تھے بارش پہ. تو جب پہلی فصل کے لیے بارش آئے گی تو زمین گیلی ہوئے گی. پنجابی چند نے وتر ہوئے گا, پھر ہاڑ چلے گا, پھر بیج بوئے گا. یہ کیڑا دور ہو گیا؟ اے والا جہدے چ اسی بیٹھے ہیں. ہن خدا اس وتر چ ہاڑ پھیر رہا ہے, بیج ڈالیا جا رہا ہے, بیج نو بویا جا رہا ہے. اسی کسان بن کے تواڈے سامنے کھلوتے ہیں, تواڈی زندگیاں چ بیج بو رہے ہیں. اے ہو گئی پہلی بارش, تے جدن آسمان تو یسوع سانو لین آ جائے گا او دن ہو جائے گی آخری بارش. ہیلیلویا. ہن گل سمجھ آئی؟ او دن آخری بارش, او دن چیف اترے گا, سردار گلا بان. جب تک آخری بارش نہیں ہوندی تو کسان وانگو تیار رہنا ہے, محنت کرنی ہے. پادری نے بھی, فصل نے بھی. اگر اسی لیڈر ہیں تو مسیح دی کلیسیا او دا فصل ہے. اس لیے لکھا آسمان کی بادشاہی یا کلیسیا کھیت کی مانند ہے. یسوع نے کلام دیا نا, فصل تو بہت ہے, مزدور تھوڑے ہیں. لیکن جب تک یہ واقعات, یہ نہیں ویٹ کرنا کہ بندہ کہے نہیں 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 میں ذرا بمب ڈگ دے ویکھ کے پھر جانا. تو یار پہلا چلا جا. وہ خطرناک کھیل ہوئے گا. تہاڈی مہربانی مرن تو پہلا مکاشفہ ضرور پڑھ کے جانا. ایک باری ضرور پڑھو, کم سے کم رونگٹے کھڑے ہو جان. کچھ نہیں ہوندا. تہاڈی مہربانی. نہ دوجیاں تے سنو, صرف مت سنی سنائی تے یقین کرو. اگر گھر چ میں ہر دفعہ کہنا ہے تہاڈی مہربانی ایک بچہ گریجویٹ کر کے سانو دیو, اگلی جنوری تک انہوں نہ چنگا سپورٹ کرو, مدد کرو دی, وہ تے پیسہ لاؤ. انہوں کہ تینوں میں خدا لی دیتا ہے. ویکھو جڑے جانوراں نو قربانی دی دیندے نے کنی کیئر کردے نے. تے خدا نے پلوٹھے منگے سی اسرائیل دے, بڑی کیئر کردے سی. آندے نے یہ خدا دا ہے, کیونکہ خدا دا یہ حصہ بھی دونا آ. یہ خدا نے برکت دیتی, ساڈے گھر دا پلوٹھا ہے, یہ خدا دا. خدا نے کہا سی اسرائیل مصر چ میں پلوٹھے مار دیتے سی, تواڈے بچا لے سی, یہ ہن میرے ہو گئے. ایک تے کرو جڑا تواڈے گھر چ. میں نے آپ کو کیا بتایا,
میں نے مکاشفہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں پڑھا ہے، انہوں نے میں ویڈیو 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ تاکہ فلم کے ذریعے بھی یہ ویکھن کہ خدا کا کلام کیا کرنے والا ہے۔ عزیزو، سکھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بیج بونا۔ ہم کیا بونا چاہ رہے ہیں؟ بیج۔ جی میں کسان بیج بو کر پہلی بارش کا انتظار کرتا ہے تاکہ اگے، وہ بہت ٹینشن چ ہوندا ہے کہ اگر بیج نو پانی نہ لگا تو ختم ہو جائے گی۔ اسی تانوں پانی بھی لا رہے ہیں، تانوں کلام سکھا رہے ہیں، لیکن آخری بارش تا مینوں بھی نہیں پتا کہ کدن ہونی ہے، اس لیے صبر دے نال بہنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ پودا نہیں کدوں ہونی کہ نہیں ہونی، 2000 سال تے لنਘ گئے، ہو رہے ہونا کہ نہیں ہونا۔ ابلیس کہندا میں تے تینوں پہلے ہی کہا سی گرجے کدی نہ جایا کر، جو اتنے گلاں ہوندیاں ساڈے خلاف ہوندیاں، تو چنگا بھلا ساڈا بندہ ہے، عالم رواج چ ساڈے نال آ، وہ بعد کٹھے جنم چ جاواں گے۔ اس لیے ہمیں دیکھ لیں، آپ خود اندازہ لگائیں۔ ابلیس اپنے بچوں کو پوچھا کریں کہ آپ بائبل پڑھتے ہو؟ باقی تو ساری زندگی دے کام کرنا ہے، تو خدا دا کلام پڑھیا؟ نہیں پڑھتا تو کیوں نہیں پڑھتا جبکہ یہ زندگی کی کتاب ہے؟ کیا مسئلہ ہے تیرے کو سمجھنے میں؟ کیا بات ہے؟ بائبل چ لکھیا نہیں اپنے بچوں کی اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرانا، یہ باتیں اپنی اولاد کے ذہن نشیں کرانا۔ دسے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے، تے جمن والے نے بھی کدی نہ پڑھی ہوئے تے پھر اگوں پیچھے او دے جمن والے بھی نہ پڑھی ہوئے، بندہ کہ جی دادا بھی انجی مر گیا، انہیں کہا دادا نہیں مر گیا، چوتھی پنجویں لین تو ایک حساب انجی چلن ڈیا، یہ سارا خاندان دے خاندان جنم چ جا رہے ہیں۔ انہاں کری پڑھی، اگلا بہانہ ساڈے گھر چ کوئی پڑھیا ہی نہیں تے پڑھاؤ، یہ سامان تو فرشتے نے آ کے کہنا کہ سکول لے جاؤ، جبرائیل اترے گا تھلے، وہ کہے گا بھائی جی تیرے کو تو جاندے نہیں، اسی پڑھیے پھر۔ میرے کو حالت زبوراں سے گانے، ابھی بھی ایک ہم شعر گا رہے تھے، مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سچائی اپنے بچوں اور نسلوں کو منتقل کریں گے۔ مشکل یہ باتیں آپ کو پتہ کیوں لگ رہی ہوں گی اکثر لوگوں کو؟ کیونکہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں پڑھی یہ کتابیں۔ تو جدو کسی بچے نو کوئی ٹیچر نو بندہ کہہ دینا جی مہینے 2 نے کتاب ویکھ لو، یہ ہن تیرا ٹیسٹ بچے دا نہیں تیرا آ، یہ پاس کراؤنا ہی، وہ کہ بھائی جی ساری چو تو ہونا نہیں، ٹاواں ٹاواں ہی ہوں تکا ہی ہے لا دینے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ تو نہ سی، نہ تو نہ سی۔ یسو مسیح دی بادشاہ تو آنے والی ہے، یہ تو نہیں نا ہوں پیو کول بہ کے کہے تکا ہی ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ تو نہ سی۔ عزیزو، اپنے گھر میں خدا کا کلام پڑھا کریں، اپنے بچوں کو تحریک دیں، آپ کی مہربانی، تاکہ یہ پوری کی پوری ایک کلیسیا اور جتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں، جب یسوع آئے تو کلیسیا اس طوفانوں سے پہلے آسمان پر چلی جائے اور خداوند کے پاس چلی جائے۔ آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، سب کھڑے ہوں۔ آج ہم معافی مانگ سکتے ہیں کہ خداوند جو کلام میں نے سنا ہے، میں تولا گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے دانیل نے بادشاہ کو کہا میں نے تکلیل و فرسین، اے بادشاہ تو تولا گیا اور کم نکلا، تو کم نکلا ہے، اے بادشاہ تو کم نکلا ہے۔ آج ہم توبہ کریں، معافی مانگیں۔